अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अल मुत्तबईन व अलल मुस्लिमीन इला यौमिद्दीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हुज्जाज किराम, नाज़रीन किराम, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम हुआ और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जुहात हुई कि निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ेर सरपरस्ती तहरीक मिनहाजुल कुरान के इस प्लेटफार्म से आपने पहली दफ़ा ऑनलाइन हज ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया है। आज उसकी आखिरी नशिस्त में हम शरीक हैं और हर चंद के आज हम यहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह निज़ामत EPD के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम ने आपको हज की तफसीलात बताईं और मैं सामने बैठ के सुन रहा था, तो यकीन करें यूं लग रहा था कि जैसे हम अय्यामे हज ही में हैं, बल्कि हम वहीं पर हैं और हज कर रहे हैं। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने बड़ी ही अर्क़रेज़ी के साथ तहकीक की और बड़ी मोहब्बत से और सहल अंदाज में और बड़ी खूबसूरत कोऑर्डिनेशन के साथ ये तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाई हैं। अब आ जाइए, आज की जो अभी गुफ्तगू होगी वो है कि फ़ज़ाइलो ज़ियाराते मदीना मुनव्वरा, इस पर बात करेंगे। हम बात कर रहे थे हज की, जो परफॉर्म होता है मक्कतुल मुकर्रमा में, और वहां पर बहुत सारे शाआइरुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों की बात हो रही थी। कुछ लोग हज करते हैं और जुल्म ये करते हैं कि मदीना तैयबा नहीं आते, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी नहीं देते। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वहां तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, जो कि एक नबी और रसूल भी नहीं हैं, अल्लाह की वलिया हैं, वो सफा मरवा पर चक्कर लगाती हैं तो उनकी अदाएं उस करीम की बारगाह में इतनी मकबूल हो जाती हैं कि वो उसे अपने शायर में शुमार कर देता है। तो यहां मदीना तैयबा की तो फिर क्या बात है, ये सैयदुल अंबिया का मकान है, ये ताजदारे खत्मुल अंबिया की रिहाइश गाह है। आप यहां क़याम पजीर हैं। पूरी कायनात के सबसे आली मर्तबत शख्सियत हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस यहां आराम फरमाएं, तो ये जगह फिर क्यों ना सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से निशानी हो। हालात तो ये हैं कि जो आशिक लोग हैं वो तो अल्लामा महमूद मसूद साहब यूं नियत करते हैं, उनसे पूछे ना कि कहां जा रहे हैं हज के लिए भी, तो वो कहते हैं उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। असले मुराद हाजिरी, और काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। हमसे पूछा था हमसे जिसने कि नुहदत किधर की है, हमने कहा जी हम तो महबूब ही से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। हाज़रीन मुकर्रम, मदीना मुनव्वरा शहर बेमिसाल है, वो शहर जो पूरे आलम का मरकज़ निगाह है। उसकी खुल्द आगी फ़ज़ाओं में सरवर कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अनफासे मुकद्दसा की खुशबू रची बसी है। अल्लाह रे खाके मदीना की आबरू, खुर्शीद भी गया तो वहां सर के बल गया। मदीना मुनव्वरा शहर मोहब्बत है, करियाए कर्मो आता है, खित्ताए बख्शिश है, वसीलाए मगफिरत है। खाके तैबा अज हर दो आलम खुश तरस्त, आंखनक शहरे के आंजा दिल बरस्त। वो दिलबर का मकाम है, वो हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए सकूनत है। हाज़रीन मुकर्रम, आइए फ़ज़ाइल मदीना मुनव्वरा पर मुख्तसर सी बात करना चाहता हूं, ताकि आप तमाम हुज्जाज किराम के दिल में इश्तियाक के बांबड़ मचल उठें।
مدینہ طیبہ وہ پاک و مطہر شہر ہے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ انور ہے، جس پر کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دل و جان نچھاور ہوتے ہیں، جس کے راستے پر فرشتے پہرے دیتے ہیں، جس شہر بے مثال میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے نہ طاعون داخل ہو سکتی ہے، جو تمام بستیوں پہ با اعتبار فضائل و برکات غالب ہے، جو لوگوں کو اس طرح پاک صاف کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو پاک کر دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ رب العالمین اسے خوف میں مبتلا کر دے گا۔ تو مدینہ طیبہ کا دفاع خود رب کونین فرما رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے انہیں ڈرائے وہ خود خوف میں مبتلا ہوگا، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے۔ یہ وہ شہر خوبصورت ہے، شہر معطر ہے، جسے خود اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ یہ وہاں سے اس کا انتخاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مدینہ کی تکلیف پر اور مشقت پر ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور نے فرمایا جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور وہ بالضرور بخشا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خوبصورت شہر کے لیے بڑی دعائیں فرمائیں۔ حضور نے فرمایا الہی تو ہمارے لیے اس شہر میں ہمارے لیے کھجوروں میں برکت ڈال دے، ہمارے سا اور مد میں یعنی جو پیمانے تھے اس میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینہ میں برکتیں نازل فرما۔ علامہ محمود مسعود قادری صاحب اور علامہ محمد سرفراز قادری صاحب سنیے، حضور نے فرمایا یا اللہ کیسی انداز دل برانہ ہے، کیسی ادائے محبوبانہ ہے۔ حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو جتنی دعا جناب ابراہیم تیرے خلیل تیرے نبی اور رسول نے کی تھی میں اتنی دعا کرتا ہوں مدینہ میں برکت کے لیے، اور اس کی مثل ایک گنا اور دعا کرتا ہوں مدینہ میں برکت کے لیے، یعنی مدینہ طیبہ میں مکہ المکرمہ سے 2 گنا برکت عطا فرما۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ تو مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، اور اسی طرح حضور نے فرمایا اس کے آب و ہوا کو ہمارا دوست بنا دے، اس کے سا اور مد یعنی جو پیمائش کے پیمانے ہیں اس میں برکتیں عطا فرما دے، اور یہاں کے بخار کو باہر جحفہ ایک جگہ کا نام تھا مدینہ طیبہ سے باہر وہاں منتقل فرما دے، بیماریوں کو ختم فرما دے یہاں سے۔ حاضرین مکرم یہ شہر طیبہ ہے۔ حاجیو تمہیں مبارک ہو کہ تم اپنے فرائض حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اور اس شہر طیب و معطر کی فضاؤں میں سانس لینے کے لیے جا رہے ہو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کر لی، صرف زیارت کر لی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آقا کریم اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اتنا کرم فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ اعمال کرو گے تب میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضور نے تو اتنا کرم فرمایا کہ صرف آ کے میری قبر انور کی زیارت کر لو،
زیارت کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری شفاعت کرنا قیامت کے روز میں اپنے اوپر واجب کر رہا ہوں۔ اس امتی کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جو شخص حاجی حج پر آیا اور میری وفات کے بعد میری مسجد میں میری زیارت کے لیے آ گیا، اس نے میری زیارت کی تو اس نے ایسا ہی ہے جیسے میری زندگی میری حیات میں میری زیارت کی۔ حاجیوں کو کتنی مبارکیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حاجیوں کتنی مشقتیں سنی ہیں ابھی علماء سے، آپ نے اسکالر سے کتنی باغ دوڑ سنی ہے، کتنے قوانین آپ نے سنے ہیں۔ اور یہاں بھی تو دیکھیں، یہاں حضور فرما رہے ہیں من حج الی مکۃ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان، جو شخص مکہ شریف کے حج کے لیے گیا پھر اس کے بعد اس نے میری مسجد کی زیارت کا قصد کیا تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 2 مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ جو حج آپ یہاں کر کے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، وہ مبرور یا مقبول ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو اس نے مؤخر کر رکھا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا وہاں سے تکمیل حج کرنے کے بعد، تکمیل مناسک حج کرنے کے بعد اگر وہاں پہ آ جاؤ تو دیکھ نیت کر کے آ جاؤ میری ملاقات کی، میری مسجد کی۔ حضور نے فرمایا 2 مبرور یعنی مقبول حج کا تمہیں ثواب ملے گا۔ ایسی عظیم بشارتیں سن کر کس کا دل نہیں پسیجتا، اور کون بدبخت ہوگا جو دربار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضری نہ دینا چاہے۔ اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہو ہی جائے تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس شخص نے حج تو کیا لیکن میری زیارت کے لیے، میری ملاقات کے لیے میرے شہر مدینہ میں نہ آیا تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ وہ بے وفا ہے، وہ امتی کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ پھر حضور نے فرمایا من وجد سعتہ ولم یزرنی فقد جفانی، جو مدینہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا تھا، جو آ سکتا تھا، اس کے باوجود نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ بے وفا ہے، اس میں وفا نام کی شے نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کس بات کی شفاعت کا طلبگار ہوگا، یہاں تک دروازے پر آ کر واپس چلا گیا، میری ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا اس نے وفا کی۔ خود قرآن مجید ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ سورہ النساء میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب مکرم، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، اور صرف ان کی توبہ قبول کرنے والا ہی نہیں، نہایت مہربان بھی پاتے۔ یعنی امت تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ، اس کا اطلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں بھی تھا اور اسی طرح قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ جو امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ طیبہ میں حاضر ہوگا، حضور سے دعائے مغفرت کرے گا، اللہ سے کرے گا، اور حضور کو اپنا شفیع بنائے گا اور اپنا وسیلہ بنائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کرم فرما دیا تو اللہ پاک فرماتا ہے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ میں رحم سے بھی، مہربانی سے بھی اس کی جھولیاں بھر کے بھیجوں گا۔ حاضرین مکرم، آپ نے مناسک حج ادا کر دیے، اب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 277 میل ہے، اور جب آپ سوئے مدینہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو ہی آپ نے نیت کی مدینہ طیبہ کو روانہ ہونے کی تو فوری طور پر اپنا قلب و ذہن اور اپنا دھیان
مکمل طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دیں، دوران سفر درود و سلام کا ورد جاری رکھیں، اور بنو نجار کی ان بچیوں کے جذبے کو ذہن میں لائیں جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی ملاقات کے وقت ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آپ اس محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حاضرین مکرم، آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ پہلے آپ غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں، اچھا لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، لیکن اگر آپ کے پاس نیا لباس ہے تو اس کا اہتمام ضرور کریں۔ بلکہ میں تو آپ اس خوبصورت پروگرام کے ذریعے سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بطور خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہننے کے لیے نئے لباس سلوا کے لے کے جائیں، جو نکالے ہی مدینہ طیبہ کی حاضری کے وقت جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ قصد کریں مدینہ طیبہ کا تو پہلے غسل کریں، کنگھی کریں، تیار ہوں، خوبصورت صاف ستھرا، اگر ممکن ہو تو نیا لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں، سفر کریں۔ حاضرین مکرم، اور اگر آپ دیکھیں کہ سفر کی وجہ سے لباس کی صفائی اس طرح سے رکھنا ممکن نہیں ہے، تو پھر مدینہ طیبہ پہنچیں اور وہاں پہنچ کر اپنا سامان ہوٹل میں رکھنے کے بعد وہاں غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد پھر خوشبو لگائیں، نیا لباس پہنیں۔ آپ بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آپ محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں۔ آپ جب چل پڑے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مقدس ابھی دور سے آپ کو اس کے درخت نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو وہاں گاڑی روک لیں اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس میں جب داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر مقدس میں داخلے کے وقت پڑھی تھی۔ پھر یہ دعا کر قرآن مجید کی آیت پڑھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ دعا پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس میں آپ داخل ہو گئے۔ جب آپ وہاں پر داخل ہو گئے تو اب وہاں پر مسجد نبوی شریف کی فضیلت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سماعت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ، میری اس مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہ جو بڑی اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ کم از کم 8 دن مدینہ طیبہ کا قیام ضرور کرے اور وہاں پر اپنی 40 نمازیں پوری کرے، چونکہ حضور کا فرمان علی شان ہے، جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں متواتر ادا کی اس کے لیے جہنم، عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے، نجات لکھ دی جاتی ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے کعبہ معظمہ کی 10 تعمیرات گنوائی تھی کہ 10 دفعہ تعمیر ہوا ہے، اور آج ہم مسجد نبوی شریف کی 10 تعمیرات گنوانے لگے ہیں کہ کیسے 10۔ تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لائے تب اس کو تعمیر کیا گیا۔ پھر فتح خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کشادگی فرمائی، اس کو وسعت دی۔ پھر تیسری
تعمیر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری کو، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 29 سے 30 ہجری کو، پھر جناب ولید بن عبد الملک کے عہد میں 88 سے 91 ہجری کے درمیان، پھر مہدی العباسی کے عہد میں 161 سے 165 ہجری کے درمیان، یہ 4 سال تعمیر ہوتی رہی۔ پھر سلطان اشرف قائت بائی کے عہد میں 888 ہجری میں اس کی تعمیر ہوئی۔ پھر سلطان عبد المجید عثمانی کے عہد میں اس کی تعمیر ہوئی 1665 سے لے کر 1677 ہجری، یعنی یہ طویل تقریباً یہ 12 سال بنتے ہیں، 12 سال تک یہ توسیع ہوتی رہی۔ پھر الملک سعود کے عہد میں 1372 ہجری میں اس کی توسیعات ہوئیں، اور اس کے بعد پھر آخری توسیع جو اس کی خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز کے عہد میں 1405 ہجری سے لے کر 1412 ہجری کے درمیان ہوئی۔ حاضرین مکرم، اس کعبہ معظمہ کی بھی اب تک 10 تعمیرات ہو چکی ہیں، 10 دفعہ، اور توسیعات ہو چکی ہیں، اور اسی طرح مسجد نبوی شریف کی بھی 10 دفعہ توسیعات ہو چکی ہیں۔ 97,500 افراد اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ حج کے دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں اس کو وسعت دے کر 10 لاکھ تک اس کے عدد کو ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ جب مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے اور مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آپ نے تیاری کر لی، سامان رکھ دیا، غسل کر لیا، نئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، تیار ہو گئے، اور تو اس کے بعد جو پہلا کام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے، اس کا اضطراب اور فکر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اور جلد از جلد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تو جب آپ مسجد نبوی کی طرف چلیں تو پھر پہلا کام ایک یہ بھی کریں کہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے سے پہلے اپنی بساط کے مطابق صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، اور درود شریف جاری رکھیں، اور جب داخل ہوں مسجد میں تو بڑی خوبصورت دعا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیج اور برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی طرف متوجہ ہونے والوں میں سب سے زیادہ قریب بنا لے اور ان سب سے زیادہ کامیاب بنا دے جنہوں نے تجھ سے دعا کی ہے اور اپنے لیے مرادیں مانگی ہیں۔ پھر اسی طرح ریاض الجنہ کا بھی آپ کو تعارف ہے۔ ریاض الجنہ وہ حصہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ انور اور آپ کے ممبر کے درمیان ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ زمین کا ہے ہی نہیں، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جنت کی ہیں، وہ حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم کا پتھر ہے، اور یہ ٹکڑا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریاض الجنہ کا ہے، یہ قیامت کے بعد یہ جنت میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حاضرین مکرم، یہ تھوڑا سا تعارف چل رہا ہے، پھر حاضری کے آداب پر میں بعد میں آتا ہوں۔ جب ہمیں مسجد نبوی شریف کی فضیلت کا علم ہو گیا، ریاض الجنہ کا علم ہو گیا، اب ریاض الجنہ کے اندر مختلف ستون ہیں، ان ستونوں کا تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں۔ ان میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے ستون حنانہ۔ یہ جو ستون ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب تک ممبر مقدس نہیں بنا تھا جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے، وہ حضور اس ستون کی جگہ پر ایک درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور کے لیے ممبر بن گیا، حضور اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، تو یہ جو ستون حنانہ کی جگہ پر درخت تھا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کو تسلی دی، اور جیسے بچہ ہچکیاں لیتے 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 بڑی دیر میں جا کے پرسکون ہوتا ہے اور خاموش ہوتا ہے رونے کے بعد، ایسے ستون حنانہ کی بھی حالت تھی اور وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کی جگہ پر یہ ستون بنایا گیا ہے اور اوپر اس کے لکھا گیا ہے۔ پھر ایک ستون ہے، اس کا نام ہے ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، اس ستون کے پاس زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے متعلق معلوم ہو جائے تو وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کریں۔ تو وہ ٹکڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہو گیا، ام المؤمنین کو، جو بعد ازاں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ پھر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو بھی علم ہو گیا۔ تو اس جگہ پر پھر بطور خاص ستون عائشہ وہ کھڑا کیا گیا ہے اور قائم کیا گیا ہے۔ اس کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کا ایک نام ستون قرعہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا نا، قرعہ اندازی کریں اگر انہیں ثواب کا علم ہو جائے۔ پھر اسی طرح ایک ستون ابی لبابہ ہے۔ ابی لبابہ حضور کے بڑے خوبصورت صحابی ہیں، مگر ایک واقعہ میں ان سے تھوڑی کمی کجی ہو گئی، تو انہوں نے خود کو وہاں ایک جگہ پر باندھ لیا، اور جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی اللہ پاک کی طرف سے تو باندھے رکھا، تاکہ توبہ قبول ہو گئی، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رسیاں کھولی جو انہوں نے خود باندھی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اسے ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں، ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ستون عائشہ ہو، ستون حنانہ ہو، ستون ابی لبابہ اور دیگر ستون، ان سب پر حاضرین مکرم جہاں موقع ملے نوافل ادا کریں۔ پھر ستون سریر ہے۔ ستون سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کے دنوں میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے تو آپ کی چارپائی مقدسہ اس جگہ پر رکھی جاتی، وہاں پر نشانی کے طور پہ ستون بنا دیا گیا ہے۔ پھر ستون حرس ہے۔ حرس کہتے ہیں نگہبانی کو، جیسے حارس حراس ہوتا ہے، گارڈز۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیات حفاظت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کرام اور بالخصوص مولا کائنات جس جگہ پر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگہبانی کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے بطور گارڈ ڈیوٹی دیا کرتے تھے، اس جگہ پر یہ ستون قائم کیا گیا ہے، اس کو ستون حرس کہتے ہیں۔ پھر ستون وفود ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب باہر سے وفود آتے، عرب وفود بھی آتے دین سیکھنے کے لیے باہر سے، وہ وہیں تشریف فرما ہوتے، اور پھر جو باہر سے ڈپلومیٹس آتے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد، وہ بھی یہیں بیٹھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان وفود سے یہاں ملاقات فرماتے۔ اس جگہ پر جو ستون بنایا گیا اسے ستون وفود کہتے ہیں۔ پھر ستون تہجد ہے۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر ستون جبرائیل ہے۔ یہاں جناب جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور چیز ریاض الجنہ میں، یہ ستون تھے 8 ستون حاضرین مکرم، ان میں سے 3 ستون وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی مبارکہ ہیں، ان کے اندر آگے ہیں، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، مگر ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور کا محراب و منبر ہے ریاض الجنہ میں، وہ ترکوں کی بنائی ہوئی ایک محراب ہے۔ اس محراب کے دائیں ستون پر لکھا ہے ھذا مصلۃ النبی۔ یہ بات یہ بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور مجھے بھی دوسری یا تیسری حاضری کے موقع پر پتہ چلی تھی۔ وہ یہ ہے کہ وہاں جب آپ محراب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں گے، ایک ہی محراب ہے ریاض الجنہ میں، تو وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے، اس طرح۔ تو وہ جو اس طرح سے محراب بنا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محراب کے بالکل درمیان میں نماز ادا نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس محراب کا جو دایاں سائیڈ کا دایاں رائٹ جو ایک پلر ہے، اس کے بالکل سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی مبارک ہوتا تھا وہاں، بلکہ لکھا بھی ہوا ہے ھذا مصلۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں نے کسی عاشق سے پوچھا اور اس عاشق نے بڑا خوبصورت جواب دیا. تو میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر نماز ادا فرماتے تھے تو اس کو درمیان میں کیوں نہیں رکھا؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین اطہر جہاں پر لگتی تھی خدشہ تھا لوگوں کے پاؤں نہ لگیں وہاں، تو اس جگہ پر اس کا دایاں پلر بنا دیا محراب کا کہ نشانی بھی ہو گئی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے. تو میں نے ایگزیکٹ جگہ آپ کو عرض کر دی ہے، وہاں بھی جائیں اور ضرور بھی ضرور حاضرین مکرم جا کر نماز پڑھیں. اب آ جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہیں. اس کے بعد 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا، تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13 ہجری میں وصال ہوا تو ان کی تدفین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل پیچھے اس انداز میں کی گئی کہ حضرت ابوبکر کا چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کے بالکل سامنے ہے، یعنی حضور کے بالکل اسی طرح ساتھ متصل نہیں دفنایا گیا ادبن، بلکہ تھوڑا نیچے کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب بعد ازاں 23 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے جانثار عظیم صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ انہوں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، ان سے خصوصی اجازت لے کر ان کی بھی تدفین اسی حجرہ مبارک میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی گئی. تو جتنا فاصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھا گیا، اس سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاصلہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک کے بالکل سامنے آتا ہے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے آپ سب احباب کے لیے کہ اس حجرہ انور میں ابھی بھی ایک قبر مبارک کی جگہ خالی ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. جب وہ تشریف لائیں گے اور یہاں پر اب اپنی جو بھی مناسب ہوں گے وہ ادا فرمائیں گے، اس کے بعد جب واصل الی اللہ ہوں گے تو ان کی تدفین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی حجرہ انور میں کی جائے گی. اب آ جائیے گنبد خضرا. گنبد خضرا جو روضہ اقدس کے بالکل اوپر ہے، اس کو سب سے پہلے ملک المنصور قلادون سالجی نے 678 ہجری میں بنایا. یہ گنبد لکڑی اور سیسے کی پلیٹوں سے تعمیر کیا گیا. پھر اس کو 765 ہجری میں سلطان حسن بن محمد نے اثر نو تعمیر کیا. پھر اسی گنبد مبارکہ کو 886 ہجری میں اسی سلطان حسن بن محمد نے دوبارہ تعمیر کیا. اور اس کے بعد یہ بھی سارے عاشق تھے، مگر پھر ایک بڑے خوبصورت ایک اور حضور کے عاشق آ گئے. 1233 ہجری میں سلطان محمود بن عبد الحمید ثانی نے نئے سرے سے اس گنبد کی تعمیر کروائی. اور اس وقت پھر یہ جو تعمیر کروائی تو یہ گنبد شریف سفید رنگ کا تھا. اور وقت گزرتا رہا، پھر انہوں نے ترک سلطان محمود بن عبد العزیز نے دوبارہ سے اس کی تعمیر کروائی 1255 میں. تو اب کی بار انہوں نے اس پر سبز رنگ، خوبصورت گہرا سبز رنگ کر دیا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو یہ ترک سلطان محمود بن عبد الحمید کی خدمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اس کے بعد دو چیزوں کا اور تعارف کرتے ہیں. مواجہ شریف کا لفظ بولا جاتا ہے اور مقصورہ شریف. مقصورہ شریف کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور، حجرہ انور اور ارد گرد جتنی جالیاں لگی ہوئی ہیں ساری وہ پیتل اور تانبے کی جالیاں ہیں. سامنے مواجہ شریف میں پیتل اور تانبے کی جالیاں ہیں. مواجہ کہتے ہیں جہاں کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جاتا ہے. مواجہ چہرے کی طرف وہاں پیتل اور تانبے کی جالیاں ہیں، اور باقی 3 طرف لوہے کی جالیاں ہیں. تو یہ جو جالیوں نے کور کیا ہوا ہے پورے روضہ مبارکہ کو، اس کو مقصورہ شریف کہتے ہیں. مقصورہ
اور وہ جگہ جو پیتل اور تانبے کی ہے جہاں بالکل سامنے آ کر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہوتا ہے، اس کو مواج شریف کہتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، اس کے ساتھ پھر ایک مواج جو باب جبریل ہے، جب وہاں سے اندر جاتے ہیں تو اصحاب صفا کا ایک چبوترا بھی ہے، جہاں پر حضور کے وہ غلام جو مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے تھے لیکن دین سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور وہیں پڑے رہتے اور وہیں سیکھتے تھے، اس کو اصحاب صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے، جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائیں گے اس کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو جب گنبد خضرا شریف پر نظر پڑے تو درود و سلام کی کثرت کریں۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں تو داخلے سے پہلے بھی تمام ضروریات پوری کر لیں، یعنی فریش ہو جائیں، وضو فریش ہونا چاہیے، واش روم جانا ہے تو چلے جائیں۔ اور ایک اور چیز جو بڑی دیکھنے میں ملی ہے، وہاں پر میں نے اکثر دیکھا کہ لوگوں نے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں، شاپر میں یا بیگ میں بھی نہیں ڈالے ہوتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کئیوں کو یہ بھی معلوم ہی نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے، انہوں نے جوتے یوں سامنے پکڑے ہوتے ہیں، پیچھے بھی نہیں کیے ہوتے۔ تو اس کے لیے پہلا اہتمام تو یہ کریں کہ کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جو آپ کو معلوم رہے اور واپسی پہ وہاں سے اٹھا لیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پھر ایسا بیگ لے لیں جو تنی والا بیگ ہو، ہاتھ میں نہ پکڑیں، یہ ویسے ہی ادب کے خلاف ہے، تو وہ پیچھے لٹکا لیا جائے، باریک چھوٹا بیگ ہو ہلکا، اس میں جوتے اور دیگر ضرورت کی جو آپ کی چیزیں ہیں، جیسے علماء اسکالرز آپ کو بتا رہے تھے، اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے، دیگر چیزیں بھی ضرورت کی اس میں ڈال لیں۔ کم سے کم سامان رکھیں مگر جوتے بھی رکھیں، شاپر لے لیں، اس شاپر میں جوتے رکھ کے اس بیگ میں رکھ لیں، پیچھے ہوں، تاکہ دھیان جوتوں کی طرف یا ان چیزوں کی طرف نہ ہو، دھیان آقا و مولا کی طرف ہو۔ تو اس کے بعد مسواک کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کے لیے آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، مسجد کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں، فوری داخل نہ ہو، ٹھہر جائیں، اور ٹھہر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اندر حاضری کی اجازت لیں۔ اجازت لیں، جب آپ سمجھیں کہ اجازت مل گئی ہے پھر بڑے مؤدب انداز میں دایاں پاؤں اندر رکھیں اور اپنی تمام توجہات کو مجتمع کر کے، یہ نہیں ہے کہ توجہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، توجہات کو مجتمع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھیں۔ جب آپ مسجد نبوی شریف میں آ گئے تو ہرگز اونچی آواز میں بات نہ کریں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ پھر اس بات کا پختہ یقین رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سچی، حقیقی اور جسمانی حیات کے ساتھ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وصال شریف سے پہلے تھے، وہاں پر مدینہ طیبہ میں اپنے روضہ مبارک کے اندر۔ پھر آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے تحیت المسجد کے 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، تحیت المسجد۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ کے وہ جو تحیت المسجد کے بھی 2 رکعت نوافل ہیں وہ بھی اسی میں کاؤنٹ کر لیے جائیں گے، ادا ہو جائیں گے۔ اب آپ مواج شریف پر آ گئے حاضرین مکرم، تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ جو جالی مبارکہ میں نے کہا کہ پیتل اور تانبے کی جالی مبارکہ ہے، اس کے سامنے جب آئیں گے تو آپ کی جو پشت ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگی اور منہ آپ کا جالی مبارکہ کی طرف ہوگا۔ اس جالی مبارکہ میں آپ کو کچھ سوراخ نظر آئیں گے، 6 یا 7 انچ کے سوراخ ہیں۔ پہلے سوراخ میں لکھا ہے ہنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، دوسرے پہ لکھا ہے ہنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، تیسرے پہ تھوڑا آگے دیکھیں، نظر ڈالیں، ساتھ ہیں، 2 3 فٹ کا فاصلہ ہے، وہاں لکھا ہے ہنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو ہاں لکھا ہے ہنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اس سوراخ کے
بالکل سیدھ میں اور سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے اور حضور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ اس سوراخ کے سامنے جائیں تو وہاں پھر ادب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، سلام عرض کریں حضور کی بارگاہ میں. تو سلام کیسے عرض کرنا ہے؟ نہ تو آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ اچھی نہ لگے، اونچی نہ ہو، اور نہ ہی اتنی کمزور ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی سماعت نہ کر رہے ہوں. نہیں، اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو خود سنائی دے رہا ہو کہ آپ کیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہے ہیں. تو چلیں یہ سلام مل کے پھر پیش کر دیتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں پہنچیں. آپ کہیں گے یہ سلام ہمیں زبانی یاد نہیں ہوگا، تو جو زبانی چیزیں یاد ہوں یا اپنی زبان میں یاد ہوں ویسے بھی سلام کر سکتے ہیں. یا حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب ہے سفر عقیدت، یہ منہاج القرآن کے مرکز سے منگوا لیں، یہاں سے یہ ساتھ لے جائیں، اوپر سے دیکھ کے بھی سلام عرض کر سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الکونین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ. وقال اللہ تعالی فی حقک العظیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اشہد انک یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجلیت الظلم وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین. جزاک اللہ تعالی عنا وعن والدینا وعن الاسلام خیر جزا خیر الجزا. اور یہ دعا، یہ سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. اور جیسے علامہ محمد سرفراز قادری صاحب نے کہا ہے، اجازت دیں تو میں اس ترنم کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہے، آپ کے در کی غلامی کا بڑا ارمان ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس کے بعد پھر اپنے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے شیخ، اساتذہ، اعزاء و اقربا، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگیں اور حضور سے بار بار عرض کریں اسأل الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں. پھر اگر کسی نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو کہا ہے کہ سلام ہمارا پہنچانا ہے تو اس کے لیے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو من فلان بن فلان، فلان کے بیٹے فلان کی طرف سے. یاد رکھ لیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پہنچا دیں، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے خود ہی پہنچ گیا. نہیں، وہ سلام حضور کے لیے ہے جو آپ نے امانتاً لے لیا ہے، تو اس کا حضور کی بارگاہ تک پہنچانا آپ پر واجب ہے. یاد رکھ لیں. اور اگر زیادہ لوگوں نے کہا ہے
تو جتنوں کے نام ذہن میں ہوں ان کا نام لے کر آقا کی بارگاہ میں سلام پہنچا دیں، اور جن کے نام ذہن میں نہیں ہیں تو کہیں یا رسول اللہ آپ کے جتنے غلاموں نے، جتنے عاشقوں نے حضور آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، میرے ذہن سے نام نکل گئے، اے کریم ان سب کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا جو ایک اعرابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا تھا، اور یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاج شریف پر آپ جاتے ہیں، معاج شریف پر یعنی جہاں سامنے کھڑے ہوتے ہیں حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے، اس معاج شریف کی جالیوں میں بھی 4 پلر ہیں، ان جو 4 پلر قریب ترین ہیں ان کے ہر پلر کے اوپر اس کا ایک جملہ لکھا ہے، یعنی وہ ربائی ہے 4 جملوں کی، بڑی پیاری ہے۔ اس عرابی نے کہا تھا، اور وہ وہاں لکھی ہوئی ہے، آپ جائیں وہاں سے دیکھ کے پڑھیں، میں نے وہیں کھڑے ہو کے یاد کی۔ یا خیرا من دفنتا فی القاء اعظمہ، اے زمین میں دفن ہونے والے کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان، فطاب من طیبہن القاع والاکم، کہ آپ زمین سے مس کیا ہوئے کہ آپ کے وجود مسعود کے مس سے زمین اور اس کے گرد کے ٹیلے اور جو پہاڑ ہیں اور جو صحرا ہے وہ سارا خوشبودار ہو گیا۔ نفس الفداء القبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان اس قبر انور پر قربان ہو جائے جس میں آپ سکونت پذیر ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں یہ سراپا پاکیزگی ہے، یہ جگہ مرکز عفت و طہارت ہے، اور یہ آپ کی قبر انور یا رسول اللہ، آپ کا روضہ اطہر یہ جود اور سخا کا بھی مرکز ہے۔ جو بھی مانگیں یا رسول اللہ، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے کہنا کہ یہ کیا ہے، نہ یہ منگتے سے یہ کہنا کہ یہ کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تو نہ ہے ہی نہیں، اتنے سخی ہیں آپ، اتنے کریم ہیں آپ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو منگتا آ جائے، جو سوالی آ جائے اور جو حاجت لے کر آ جائے، حضور جھڑکنا نہیں، عطا کر کے بیچنا ہے۔ تو حاضرین مکرم، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد پھر آپ تھوڑا آگے بڑھیں، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، دعائیں مل جاتی ہیں، سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا سیدنا ابی بکر الصدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ علی التحقیق، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اور بھی سلام کے کلمات ہیں، وہ پڑھیں، وہ پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر سلام عرض کریں۔ السلام علیک یا عمر بن الخطاب، السلام علیک یا ناطقا بالعدل والصواب، السلام علیک یا حفی المحراب، السلام علیک یا مظہر دین الاسلام، السلام علیک یا مکسر الاصنام، السلام علیک یا ابا الفقراء والضعفاء والارامل والایتام۔ خوبصورت کلمات ہیں اس کتاب میں لکھے ہوئے، یہ سلام عرض کریں، اور یہ سلام عرض کرنے کے بعد پھر حاضرین مکرم پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف تھوڑا سا واپس لوٹیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں دوبارہ سلام عرض کر کے تو پھر آپ کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں آ جائیں، اور ریاض الجنہ میں پھر جہاں جگہ ملے، لیکن بہتر ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں پھر جو حضور کا ممبر مقدس ہے وہاں، میں نے رائٹ سائیڈ والے پلر کا کہا ہے آپ کو، وہاں نوافل پڑھیں، وہاں نہیں تو ستون توبہ یعنی ستون ابو لبابہ کے نیچے نوافل پڑھیں، ستون عائشہ کے نیچے نوافل پڑھیں، ستون حنانہ کے ساتھ نوافل پڑھیں، بڑا درجہ ہے۔ اور اگر وہاں جگہ میسر نہ ہو تو ظاہر ہے وہ ایک ایپ کے ذریعے، نسک ایپ کے ذریعے آپ کی حاضری ہونی ہے، تو جب موقع ملے وہاں جائیں تو وہاں نوافل پڑھیں، بصورت دیگر مسجد نبوی شریف میں جہاں چاہیں آپ نوافل ادا کریں۔ پھر حاضرین مکرم کوشش کریں کہ جتنے دن آپ مدینہ طیبہ میں ہیں ایک سانس بھی بیکار نہ جائے، ضائع نہ کریں،
ایک سانس بھی ضائع نہ کریں، ہر وقت نماز، تلاوت، درود شریف جاری رکھیں، اور کبھی کوئی ایسی گفتگو میں نہ پڑیں جو خلاف ادب ہو۔ یاد رکھ لیں اس بات کو، میں نے دیکھا ہے دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، غیر ضروری ہنس رہے ہوتے ہیں، غیر ضروری جگت بازیوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ اور ایک اور اہم ترین بات میرے ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی کسی بھی شے میں کوئی نقص یا عیب نہیں نکالنا۔ یہ نہیں کہنا یہ روٹی ٹھنڈی یا گرم لے کے آؤ، یا یہ نہیں کہنا یہ سالن صحیح نہیں ہے، یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، یہاں صفائی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں فلاں چیز نہیں ہے، یہاں فلاں نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ نہیں، اس بات کو نہیں کرنا۔ حاضرین مکرم، ہم نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ کسی شخص کی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں شخص کو میرے مدینہ سے نکال دو کہ وہ کہتا ہے کہ میرے شہر کی دہی کھٹی ہے، اس کو میرے شہر سے نکال دیا جائے۔ تو یہ ادب والی جگہ ہے، اس جگہ کے تو خار بھی پھولوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہونے چاہیے۔ یہ تو سر کے بل چلنے کی جگہ ہے، یہ تو عرش الہی کے بعد سب سے زیادہ، جہاں اللہ پاک کا عرش ہے اس کے بعد سب سے زیادہ معزز ترین جگہ ہے کائنات کی۔ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس کی مٹی بھی شفا والی مٹی کہی جاتی ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی غیر ضروری گفتگو نہیں۔ چونکہ پھر ایک ایک نیکی، اس میں ہر نیکی کا جو درجہ ہے وہ 50,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ مسجد نبوی شریف میں ہیں یا پھر اس کے بعد باہر چلے گئے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہیں اور جا رہے ہیں، تو جب آپ کو روضہ مقدسہ نظر آ گیا، گنبد خضرا شریف نظر آ گیا، یوں نہیں کہ دیکھا اور دیکھ کے آگے گزر گئے، نہیں، وہیں ٹھہرنا ہے، ٹھہر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ حضور کے روضہ پاک کو دیکھیں، گنبد خضرا شریف کو، اور درود پڑھے بغیر یوں صرف نظر کرتے ہوئے بڑھ جائیں، یہ بھی سوء ادب ہے۔ اور پھر کوشش کریں کہ کم 5 دفعہ حضور کی بارگاہ میں معجزہ شریف میں حاضری دیں۔ وہ ممکن نہیں ہے تو صبح و شام ضرور حاضری دیں۔ اگر وہ بھی باوجود ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہر روز جتنے دن مدینہ منورہ میں ہیں، ایک دفعہ تو ضرور اپنے آقا و مولا سے ملاقات کر کے آئیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ پھر حضور کی قبر مبارک کی طرف کبھی پشت نہ کریں۔ پھر جب حضور کے مزار انور پر حاضری دیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار اس نعمت کا سوال کریں کہ حضور مجھے بار بار آپ کی ملاقات نصیب ہو، یعنی بار بار آنا میرے نصیب میں کر دیں۔ سچے دل سے یہ چیزیں کریں، سچے دل سے دعا کریں کہ الہی ایمان اور سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور جنت البقیع میں دفن ہونا قبول فرما۔ اب جنت البقیع، جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے باہر نکلتے ہیں تو اس دروازے کا نام ہی باب البقیع ہے، اور اس کے بالکل ساتھ جو ادھر دروازہ ہے اس کو باب جبریل کہتے ہیں۔ ان دونوں دروازوں سے کہیں سے بھی آپ سامنے دیکھیں تو سامنے آپ کو جنت البقیع، وہ عظیم قبرستان نظر آ جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جو جنت البقیع شریف ہے، ایک روایت کے مطابق یہاں پر 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اولیاء اور ائمہ کرام، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضور کی 2 زوجات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ام المومنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 2 ازواج مطہرات کے علاوہ باقی ساری زوجات کریمہ حضور کی وہ جنت البقیع شریف میں مدفون ہیں۔ حضور کی تمام صاحبزادیاں یہاں پر مدفون ہیں، حضرت عباس، حضرت امام حسن مجتبی، جناب عقیل بن ابی طالب، حضرت حلیمہ سعدیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیاں اور دیگر بے شمار صحابہ اور ائمہ کرام یہاں پر مدفون ہیں۔ وہاں ضرور جائیں، کوشش کریں ہر روز حاضری ہو، اور اگر ہر روز حاضری نہیں تو جمعے والے دن جائیں،
یا ہفتے والے دن جائیں تو جتنا زیادہ جا سکے وہاں پہ حاضری دیں۔ پھر اس کے بعد مسجد قباء ہے، پہلی مسجد اسلام کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اس مسجد میں جو 2 رکعت نفل پڑے گا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہاں آپ نے عمرہ کروایا تو کتنی مشقت والا تھا، تو یہاں صرف یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے کرم ہے اپنے امتیوں پر، 2 رکعت نفل پڑھیں تو آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ تھی کہ حضور ہفتے کے دن جایا کرتے تھے۔ پھر مسجد قبلتین ہے جہاں 2 طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، وہ آپ کے علم میں ہی ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ پھر احد شریف کی زیارت کے لیے جائیں، یہاں پر سید الشہداء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی محبوب چچا جان موجود ہیں، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ایک اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں رضائی بھائی بھی ہیں۔ اور مجھے مدینہ طیبہ کے ایک بڑے عاشق نے بتایا، اس نے کہا بغدادی صاحب آپ جب یہاں پہ آئیں تو سید الشہداء کی بارگاہ میں آ کر خصوصی طور پر حاضری دیا کریں، اس وجہ سے کہ یہ روحانی طور پر مدینہ طیبہ کے گورنر ہیں اور پاسپورٹ پر مہریں یہاں سے لگتی ہیں دوبارہ آنے کے لیے۔ تو ایک عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، عشاق وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور سید الشہداء ان پر اپنے کرم اور فضل کی بارش فرماتے ہیں، انوار و تجلیات ان کو ملتے ہیں۔ تو سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی ضرور حاضری دیں۔ پھر اس کے بعد آئیے اب واپسی کا سفر ہے، آخری 2 سے 3 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہماری۔ جب مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے رخصت ہونے لگیں تو مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر آپ کی جدائی پر خوب آنسو بہائیں۔ وہ جیسے ستون حنانہ بلک اٹھا تھا، اپنے والدین، عزیزوں، دوستوں اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، بڑی دعائیں کریں۔ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے نور ذات کے کہ تو مجھے اور میرے تمام خاندان، میرے دوستوں، میرے والدین اور کل مؤمنین مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ایسی بخشش جو کسی گناہ کو باقی نہ چھوڑے، ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کا ایمان کے ساتھ اور اپنے نبی اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اے رحمت کے وسیلہ سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ بات کریں، یہ دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یہ کلمات الوداع حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ اللہ، یہ کلمات الوداع پیش کریں حضور کی طرف متوجہ ہو کر، اپنے آقا و مولا کی طرف متوجہ ہو کر۔ الوداع یا رسول اللہ، افسوس، رخصت اے اللہ کے رسول، الفراق یا نبی اللہ، ہائے جدائی اے اللہ کے نبی، الامان یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب، الامان، لا جعلہ تعالی آخر العہد، اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت اور آپ کے سامنے حاضری کی اس سعادت کو آخری نہ بنائے۔ لا منک ولا من الوقوف بین یدیک الا من خیر وعافیت وصحت وسلامہ۔ یہ کلمات تو ذرا اپنی روح کے کانوں سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت اور آپ کے سامنے حاضری کی سعادت کو آخری نہ بنائے مگر خیر و عافیت، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ۔ اور یا رسول اللہ، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور اگر میں مر گیا تو آقا میری یہ امانت اپنے پاس رکھیے گا کہ میں آپ کے پاس اپنی گواہی، اپنی امانت اور اپنا عہد و پیمان اپنے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک
اور وہ گواہی جو اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ گواہی بھی میں دیتا ہوں کہ آقا آپ اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں، آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو لوگ بیان دوسرے کرتے ہیں۔ اور اے آقا تمام رسولوں پر سلام ہو، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حاضرین مکرم، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آ جاتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ سے آنے کے بعد پھر تیاری کرتے ہیں سفر کی۔ ہر لمحہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کھینچ رہی ہوتی ہے، آپ واپس آ جاتے ہیں اور تیاری کر کے جب گھر کو واپسی ہوتی ہے تو یاد رکھ لیں، ادب میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اطلاع کریں کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں، بلکہ علماء کرام نے کہا کہ کوشش کریں دن کے وقت پہنچیں۔ اگر دن کو نہیں، فلائٹس رات کی ہیں تو کوئی معاملہ نہیں، مگر یہ جو سرپرائز دینے کا انداز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ ہمیشہ آپ گھر والوں کو پہلے بتائیں تاکہ وہ تیاری کر کے رکھیں۔ آپ گھر آئیں تو گھر آنے کے بعد سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس سے پہلے کہ آپ اعزاء و اقارب کو ملیں، رشتہ داروں دوستوں کو ملیں، سب سے پہلے گھر میں جب داخل ہوں وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں شکرانے کے لیے اللہ کے حضور، اس کے بعد پھر سب لوگوں سے ملاقات کریں۔ اور یہ چند ایک آداب تھے جو آج کے وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور اپنے کریم محبوب کے در اقدس کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اس کلام پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، چوسوئے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ، ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ، ز کردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ، چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، یا رسول اللہ قیامت کے روز جب آپ کے بازوے شفاعت اللہ کے حضور اٹھیں گے گناہگاروں کی بخشش و سفارش کے لیے، تو کہتے ہیں چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامیرا درا آن یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس بالکل ایک حقیر سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام احباب جو حج پر جا رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کا حج اپنی بارگاہ میں بڑے اعلیٰ درجات کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔